जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम उर्दू की पेयरिंग स्कीम 2026 जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। बेटा इससे मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट करके कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस की डिवीजन किस हिसाब से और कैसे कैसे उसके मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है हमारा, वो है हमारा हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी में हमारे सबसे पहले क्या आते हैं, एमसीक्यूज ऑप्शंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें 4 मुमकिन जवाब दिए जाएंगे और आपने किसी एक जो सही जवाब है उस पर टिक करना होगा। अब एमसीक्यूज जिसमें आपको 4 मुमकिन जवाब दिए जाएंगे वो होंगे टोटल 15 मार्क्स के। अब वो 15 मार्क्स देखते हैं कि किस किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में बेटा, बुक अगर आप उर्दू की देखें जो टेक्स्ट बुक है तो वो आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसमें से सबसे पहला हिस्सा है नसर जिसमें असबाक होते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है आपका हिस्सा नज़म और तीसरा हिस्सा है आपका हिस्सा गज़ल। हिस्सा नसर जो है यानी कि जो आपके असबाक हैं उनमें से आपके बनेंगे 7 ऑप्शंस। ठीक है, 7 ऑप्शन उसमें से बन जाएंगे। हिस्सा नज़म से 2 बनेंगे और हिस्सा गजल से 1 ऑप्शन बनेगा। यूं आपके 10 ऑप्शन जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से बनेंगे। बकाया के जो 5 ऑप्शन होंगे वो आपके उसमें से क्वाइदो इंशा में से बनेंगे, मीन्स के ग्रामर में से। अब ग्रामर में मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से आपका 1 बनेगा, मुतज़ाद और मुतरादिफ यानी दोनों का 1-1, 2 ये हो जाएंगे और 1 बनेगा, 2 बनेंगे आपके वाहिद जमा से। यूं मिलके आपके ये क्वाइदो इंशा के 5 हो जाएंगे कंप्लीट। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अशार की तशरीह करनी है आपने। अब अशार की तशरीह के लिए आपको पता है आपकी बुक में 2 पोर्शन दिए गए हैं, एक हिस्सा नज़म है और दूसरा हिस्सा गजल। हिस्सा नज़म से अगर आप देखें तो आपको टोटल आपकी जो नज़में हैं वो हैं 4। अब चारों नज़मों से आपको 1-1 शेर दिया जाएगा, जिनमें से आपने 3 की तशरीह जो है ना वो कंप्लीट करनी है। 3 की तशरीह दरकार होगी और इसकी डिवीजन कैसे होगी, 3 की जब आप करेंगे तो हर शेर की 2-2 नंबर की तशरीह है तो 6 नंबर आपके इसमें से बन जाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो 4 नज़मों में से 3 की आनी है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 नज़मों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी तशरीह उसमें से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड चलते हैं आपके हिस्सा गजल की तरफ। वहां आपकी 3 गजलें, ठीक है। अब 3 गजलों में से हर गजल का 1-1 शेर दिया जाएगा, जिसमें से आपने करनी कितने की तशरीह है, 2 की। तो इसमें भी अगर आप 3 की बजाय 2 गजलों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका गजल का हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर की तशरीह यहाँ बनी थी और 2 नंबर की यहाँ, यूं मिलके आपकी 5 तशरीहां 10 नंबर की बन जाएंगी। 3 हिस्सा नज़म में से और 2 जो है वो हिस्सा गजल में से। तो टोटल हुई 5 और हर तशरीह के 2 नंबर हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 10 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 देखें, पैराग्राफ की तशरीह है। पैराग्राफ में क्या है, ये कुल नंबर है इसके 10। पहले बेटा क्या होता था, आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते थे और आपने दोनों की ही तशरीह करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो 2026 की स्कीम है उसमें आपको 2 पैराग्राफ ही दिए जाएंगे, लेकिन आपने किसी एक की तशरीह जो है वो करनी होगी। ठीक है, उसमें उसकी कैसे होगी डिवीजन, कि जो आपके पहले 4 असबाक हैं 1 पैराग्राफ उसमें से बनेगा और जो अगले 3 हैं 1 ही पैराग्राफ उसमें से बनेगा। यानी जो 2 हिस्सों में अगर हम अपने असबाक को डिवाइड करें टोटल 7 चैप्टर्स को, तो पहले हिस्से में 4 और अगले हिस्से में 3 आते हैं। किसी एक हिस्से को भी अगर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके टोटल जो 10 नंबर हैं उनकी डिवीजन देखते हैं कि वो किस किस तरह से डिवाइड होंगे आपके। सबसे पहला जो पहली चीज़ है पैराग्राफ की तशरीह के लिए, वो आपको उसके मुसन्निफ का नाम आना चाहिए, दूसरे नाम पे उसके सबक का नाम आना चाहिए। इन दोनों का 1-1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरी चीज़ है वो है आपके खत कशीदा अल्फाज दिए जाते हैं। ठीक है, खत कशीदा अल्फाज के मायने होंगे आपके
3 نمبر کے، اور باقی کی جو تشریح ہے اس کے ٹوٹل نمبر ہو جائیں گے 5. تو یوں مل کے یہ پورے 10 نمبر کا یہ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 میں کیا ہے؟ ہمارے مختصر سوالات کے جوابات دیں. وہاں بھی بیٹا آپ کو مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ٹوٹل ہوں گے آپ کے 10 مارکس کے. کل جو ہے وہ آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے، جس میں سے آپ نے 5 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. اب یہ جو 5 سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ کس کس طرح سے آئیں گے، کس پارٹ میں سے. آپ کی بک کے 3 پارٹس ہیں، تو کس کس پارٹس میں سے کتنے آ کے آپ کے 5 کوسچنز ہو جائیں گے جو آپ اٹیمپٹ کریں گے. ٹوٹل آپ کو 8 گیون ہوں گے. ٹھیک ہے، تو حصہ نثر جو آپ کے اسباق ہیں ان میں سے 4 آئیں گے آپ کے سوالات. ٹھیک ہے، جیسے پہلے 4 میں سے جو ہے وہ 2 اور پھر باقی 3 میں سے 2. ٹوٹل آپ کے 7 اسباق ہے نا، تو پہلے 4 اسباق میں سے بھی 2 آئیں گے اور اگلے 3 اسباق میں سے 2 آئیں گے. اسی طرح حصہ نظم میں سے آپ کے 2 کوسچن بنیں گے اور حصہ غزل سے بھی 2 بنیں گے. یوں مل کے آپ کے 8 کوسچن ہوں گے ٹوٹل، جس میں سے آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں 5. جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 5 کی طرف، جس میں آپ نے کرنا ہوگا نثری اسباق کا خلاصہ. اب نثری اسباق میں آپ کو بیٹا بتا چکی ہوں کہ جو آپ کی بک میں چیپٹرز گیون ہے حصہ نظم اور حصہ غزل کے علاوہ، وہ ٹوٹل ہیں آپ کے 7 اسباق. اب یہ خلاصہ جو ہے نا وہ آپ کا آتا ہے 5 نمبر کا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھنا اس طرح سے ہے کہ جو مین چیزیں ہوتی ہیں خلاصے میں ہم نے صرف وہ بیان کرنی ہوتی ہیں. اب یہ آئے گا کس طرح سے کہ پہلے 4 اسباق میں سے 1 آئے گا اور اگلے 3 اسباق میں سے 1. اس کا بھی یہی ہے کہ خلاصہ کے لیے آپ کو 2 چیپٹرز گیون ہوں گے، جس میں سے آپ نے 1 اٹیمپٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ چاہے فرسٹ کوشچن کو اچھے سے تیار کر لیں یا سیکنڈ کوشچن کو تیار کر لیں، تو دونوں میں سے کسی ایک میں سے تو آنا ہی آنا ہے جو آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں. اب دیکھیں نثری اسباق کا تو لکھنا تھا آپ نے، وہ بھی 5 نمبر کا تھا. اب آپ کا حصہ نظم سے بھی آئے گا. کسی ایک کا وہ دیں گے خلاصہ اور کسی ایک کا دیں گے مرکزی خیال. 3 آپ کی نظمیں، 3 میں سے 1 کا آپ کو مرکزی خیال آئے گا اور جو باقی 2 بچ جائیں گی ان میں سے خلاصہ آ جائے گا. یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 2 میں سے 1 کا مرکزی خیال آ جائے گا اور پھر جو باقی 3 ہوں گی ان میں سے 1 کا خلاصہ. یعنی یہ کچھ بھی اس کے اپوزٹ، یہ اگر 2 میں سے مرکزی خیال آیا ہے تو 3 میں سے خلاصہ آ جائے گا، اور اگر 3 میں سے مرکزی خیال آیا تو 2 میں سے خلاصہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں بیٹا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، آپ نے یا تو درخواست اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے یا پھر خط یا درخواست. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو زیادہ تر خط کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو درخواست میں آسانی ہوتی ہے. یہ بیٹا آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس کوشچن کو اچھے سے اٹیمپٹ کریں گے. اب اگر خط کی طرف آپ چلتے ہیں کہ خط اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے، تو اس کی جو 10 نمبروں کی تقسیم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے، کیسے آپ کو نمبر ملتے ہیں. آپ کا مقام، تاریخ، القاب و آداب، یعنی امتحانی مرکز جو آپ لکھتے ہیں یا جہاں سے بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، جو ڈیٹ لکھ رہے ہیں، اوپر آپ جس کو کر رہے ہیں مخاطب، یہ جو 3 چیزیں آپ اوپر لکھتے ہیں ان کے آپ کے بنیں گے 3 نمبر، یعنی ایک نمبر بن کے آپ کے ہو جائیں گے یہ ٹوٹل 3 نمبر. درمیان میں آپ کا آ جاتا ہے نفس مضمون، یعنی جس پہ آپ نے آپا کے نام لکھ رہے ہیں یا والد کے نام، چھٹیوں کے بارے میں یا اپنے امتحان کی رودات بیان کرنے کے لیے، اس پارٹ کو آپ کہتے ہیں نفس مضمون. ٹھیک ہے، اس پارٹ کے آپ کے ہوں گے 6 مارکس. یوں 6 اور 3 آپ کے بن گئے 9. 1 مارک جو آپ کا بیٹا بچ گیا ہے وہ اینڈ پہ جہاں آپ مکتوب نگار اس کو کہتے ہیں جس کے نام آپ نے خط لکھا. اب آپ اس کے کیا لگتے ہیں اور آپ اس کا جو ہے وہ خط کا اختتام جو ہے وہ کیسے کریں، وہ جو آپ وہاں لکھتے ہیں اینڈ پہ خط کے اختتام پہ، اس کا بھی آپ کا ہوگا
1 نمبر. یوں مل کے آپ کا جو خط ہے. یا درخواست کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو درخواست میں بھی دیکھیں آپ اوپر اسکول کا نام اور پرنسپل کو جب آپ لکھتے ہیں یا نیچے جناب عالی وغیرہ تو اس کے بھی آپ کے ہوں گے 3 مارکس. نیچے جو نفس مضمون ہے اس کے بھی 6 مارکس اور نیچے جو آپ اینڈ پہ تاریخ وغیرہ لکھتے ہیں اس کا بھی آپ کا ہو جائے گا 1 مارک. یوں مل کے آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یوں ہمارا سوال نمبر 7 کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 8 کی طرف. اس میں بھی بیٹا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. آپ کو 2 چیزیں گیون ہوتی ہیں اور ان دونوں میں سے آپ نے کوئی سی ایک اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں آپ کے 5. ٹھیک ہے, کہانی میں بھی آپ نے جو مین چیز ہوتی ہے کہ سٹارٹنگ اس کا اور سینٹر میں اس کے بارے میں اس کی رودات جو بھی ہے اور اینڈ پہ اس کا خاتمہ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3-4 پیجز کی لکھیں. آپ کے اتھینٹک ورڈز ہونے چاہیے ٹھوس الفاظ کے ساتھ. جب آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں وہ اگر لمیٹڈ ورڈز بھی ہوں اور مکمل اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو تو میرا خیال ہے آپ کو مارکس اچھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی کہانی اور مکالمہ میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ کہانی کی طرف آتے ہیں. جو ذرا ڈل مائنڈیڈ ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی مکالمہ وہ اٹینڈ کر لیں کیونکہ اس میں چھوٹی موٹی بات چیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہوتا. تو یہاں بھی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کہانی لکھتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ ٹھوس الفاظ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 9 کی طرف. یہاں بھی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. آپ نے فقرات کی درستی کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے ضرب الامثال کو مکمل کرنا ہوتا ہے, ان کی تکمیل کرنی ہوتی ہے. اب اس میں بھی آپ کے پاس فقرات کی درستگی کریں یا ضرب الامثال کی تکمیل کریں, اس میں آپ کے پاس 7 گیون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرب المثل ہے تو بھی, اگر فقرات ہیں تو بھی 7 ہوتے ہیں. اس میں سے آپ نے 5 اجزاء جو وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. یوں یہ بھی آپ کا 5 نمبر کا کوشچن ہوگا. اس طرح سے آپ کے جو اردو کا پیٹرن ہے یہ بیٹا آپ کو بتا دیا میں نے کہ کس کس طرح سے نمبرز کی ڈویژن ہے, کس کس طرح سے آپ کے کوشچنز کی ڈویژن ہے. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جی بیٹا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اردو کا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. جی بیٹا سب سے پہلے آپ کا سوال نمبر 2 ہے جس میں آپ نے تشریح کرنی ہے. تشریح آپ کی پہلی جو ہوگی وہ حصہ نظم سے آئے گی اور حصہ نظم میں آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا 3 نظمیں ہیں. تینوں نظموں میں سے آپ کی ایک تشریح آئے گی جس میں سے آپ نے 3 کی درکار ہوگی جو آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے. اب تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جس پارٹ کی تشریح کرنی ہے وہی آپ نے اوپر شو کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہ 3 حصہ نمبر 1 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو لکھیں گے 2 یا حصہ نمبر 4 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ پہ آپ نے کرنی ہے تو آپ فرسٹ نمبر دیں. نہیں, جو آپ کا کوشچن مارک پہ نمبر ہوگا آپ نے وہی تشریح کرتے ہوئے نمبر دینا ہے. اب دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ اس بچی نے کیا ہے پارٹ 4 کی تشریح کی ہے تو اس نے اسی کے مطابق جو پارٹ وہ کر رہی ہیں وہی انہوں نے اوپر شو کیا ہے. کوشش کیجیے گا تشریح کرتے ہوئے آپ اس میں کوئی حدیث, کوئی آیت کا ترجمہ یا پھر کوئی اچھا سا شعر اس میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے آپ کا غزل کا حصہ جو ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, غزلیں دی ہوئی ہیں آپ کی 3 اور ہر غزل میں سے آپ کو جو ہے وہ ایک تشریح دی جائے گی جو آپ نے 2 کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی سیم ویسے ہی ہوگا حصہ نظم کی طرح کہ آپ نے جس پارٹ کی تشریح کرنی ہے. اب دیکھیں یہاں بچی یہ 6 پارٹ کی کر رہی ہے تو اس کا فرسٹ نمبر ہے لیکن اس نے نمبر وہی شو کیا ہے جس کی وہ تشریح کرنے جا رہی ہے. ساتھ اس نے جو ہے وہ شعر ایڈ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی تشریح جو ہے وہ ذرا اچھی نظر. نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے سوال نمبر 3. یہاں آپ نے نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے جس کی ڈویژن بیٹا میں آپ کو بتا چکی ہوں پیئرنگ اسکیم میں کہ پہلے 4 نثر پار جو آپ کے چیپٹرز ہیں ان میں سے ایک اور ایک جو پیراگراف ہوگا وہ نیکسٹ 3 میں سے آئے گا. اس میں جو ضروری چیزیں ہیں
وہ آ جاتا ہے آپ کا حوالہ متن، جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سبق کا نام آنا چاہیے، مصنف کا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لکھتے ہیں تو آپ کے سیدھے سیدھے جو ہے وہ 2 نمبر کٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ خط کشیدہ الفاظ آپ کو پیراگراف میں انڈر لائن کر کے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے باقاعدہ آپ نے ورڈز کے ساتھ ان کے میننگ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ جو تھرڈ سٹیپ اس کا بنے گا، اس میں آپ نے تشریح لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت میں آپ نے پہلے تو تھوڑا سا تعارف مصنف کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو گیون پیراگراف ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے کوسچن نمبر 4 کی طرف، جس میں سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 8 سوالات آپ کو دیے جائیں گے اور 5 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اب یہاں بھی اگر تو آپ نمبر وائز اٹیمپٹ کر رہی ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہی نمبر دیں گی، لیکن اگر آپ اینڈ سے کوئی کوسچن فرسٹ پہ یا سیکنڈ پہ اٹیمپٹ کر رہی ہیں تو بیٹا نمبر کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو کوسچن پیپر پہ نمبر گیون ہے اسی نمبر کو آپ یہاں لکھیں گے، ٹھیک۔ نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا سوال نمبر 5، جس میں آپ کو خلاصہ آئے گا نثری اسباق میں سے۔ نثری اسباق کی ڈویژن میں نے آپ کو بتائی ہے پیپر سکیم میں کہ پہلے 4 اسباق میں سے ایک اور پھر اگلے 3 اسباق میں سے ایک۔ یہاں آپ کو آپشن ہوتی ہے کہ 2 چیپٹرز کا جو ہے وہ گیون ہوتا ہے، جس میں سے آپ نے کسی ایک کا اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ سب سے پہلے سبق کا نام، پھر مصنف کا نام باقاعدہ لکھ کے پھر اس کا خلاصہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ خلاصے میں نے آپ کو بتایا، خلاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کہانی کو نہیں بلکہ اس میں سے جو امپورٹنٹ تھنگز ہوتی ہیں، جو مین تھیم ہوتا ہے کہانی کا، اس کو آپ نے بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 2-3 پیجز ہی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ 5 نمبرز لے سکتے ہیں، اس میں مین چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا سوال نمبر 6، جس میں آپ کو نظم کا خلاصہ یا پھر نظم کا مرکزی خیال اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظم کا جب خلاصہ آتا ہے تو اس میں بھی جو مین چیز ہے، آپ کو آپ کی نظم کا نام، شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمبر میں سے 1 نمبر کی جو ہے وہ یہ ڈویژن ہوتی ہے۔ ہاف کا آپ کا عنوان کا نظم کا عنوان جو ہے اس کا نمبر ہوتا ہے اور ہاف جو ہے وہ شاعر کا نام ہوتا ہے۔ باقی جو 4 نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کو مرکزی خیال یا پھر خلاصہ میں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 7 آپ کا، جس میں نے آپ کو آپشن بتائی تھی کہ آپ کو درخواست یا پھر خط لکھنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا بیٹا کہ اوپر جو آپ لکھتے ہیں ڈیٹ یا جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں، یہ اس پورشن کے آپ کے 3 مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ ٹھیک لکھتے ہیں تو یہاں سے آپ 3 نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسٹیک نہیں ہوتی۔ اور یہاں بیٹا بھولنے والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو یہاں آپ کو کوئی کاما نہ ڈاٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آ کے آپ نے جو ہے یہ سائن لگانا ہوتا ہے۔ اس سائن کا آپ نے بہت سا دھیان رکھنا ہے۔ بعض بچے السلام علیکم لکھتے ہوئے درمیان میں واؤ لکھ دیتے ہیں، تو بیٹا یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی، یہاں واؤ نہیں آتا۔ اس پارٹ کے آپ کے 3 مارکس یوں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے نفس مضمون کی طرف۔ یہاں بھی جو مین چیز آپ سے پوچھی گئی ہے صرف وہ بتائیں، 4 سے 5 لائنوں میں اپنے خط کو کمپلیٹ کریں، ضروری نہیں کہ آپ اسے پورے پیج کی ڈیٹیل پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اینڈ جب آپ کرتے ہیں تو والسلام آپ کا خیر خواہ یا آپ کی بھانجی یا آپ کا بیٹا جو بھی آپ لکھتے ہیں جس کے بارے میں خط آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کے نیچے آپ اپنا نام نہیں شو کرتے بلکہ الف ب جیم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ کے 10 مارکس خط کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا سوال نمبر 8، جس میں آپ نے ضرب الامثال یہاں اس بچی نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضرب الامثال کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ نے بیٹا یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنی آپ کو گیون ہے اس کے بعد جو آپ نے لکھنی ہے نا اس کو باقاعدہ پورا ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے، کوئی ورڈ اس میں سے مس نہ ہو، اگر ایک بھی ورڈ مس ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی رانگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے 7 میں سے 5 کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 9 میں آپ کو آپشن دی جاتی ہے کہانی یا مکالمہ کی، تو یہاں اس بچی نے دیکھیں کہانی اٹیمپٹ کی ہوئی ہے اور کہانی کو باقاعدہ جو ہے وہ کہانی کو باقاعدہ اس نے ایک پیج میں کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ پہ آپ اس کا اخلاقی سبق ضرور لکھیے گا، اخلاقی سبق کے ساتھ آپ کی جو کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔
جی بیٹا، امید ہے آپ کو پیئرنگ اسکیم اور پیپر اٹمپٹ کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو یا کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔